पाकिस्तान का फायदा एक चीज में है कि यहाँ कानून की बालादस्ती कायम हो। अगर ये ISI के चीफ को और आर्मी चीफ के खिलाफ बात कर रहे हैं, इसका मतलब मैंने बिल्कुल ठीक इनको मुंतखब किया, ये मेरी सिलेक्शन बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि अगर ये डाकू उनके खिलाफ बोल रहे हैं इसका मतलब वो ठीक लोग हैं। आज हम पाकिस्तान के मीर जाफर, मीर सादिक और मीर रियाज सादिकों को देख रहे हैं। ये वो लोग हैं जो आज नरेंद्र मोदी की जुबान बोल रहे हैं। इमरान खान कभी इन डाकुओं को माफ नहीं करेगा। अब तक मेरा पूरा जोर था पाकिस्तान की माशियत ठीक करने का, क्योंकि हमारे मुल्क की, लेकिन अब मैं कानून की बालादस्ती के ऊपर उतना ही जोर लगाऊंगा। जो स्टेट के इदारे हैं इनको अब मैं खुद देखूंगा कि इस मुल्क में कानून की बालादस्ती कायम करे। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि किसकी टांगे कांपती हैं और किसके माथे पे पसीना आता है। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। थिंक टैंक के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज, अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी और खावर घुमन प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं। और जिससे कि वज़ीर आज़म को आपने मोन्टाज में सुना, उनका ये कहना कि अब तक सारा जोर मईशत ठीक करने पर था, अब वो कानून की बालादस्ती पर सारा जोर लगाएंगे और उसके बाद देखेंगे कि किसकी टांगें कामती हैं और किसके माथे पर पसीना आता है। बहरहाल अगर आज के हम बहस का सहरा बांधें तो गुज़श्ता 70 सालों से पाकिस्तान में सियासी जमातें फ़ाल रही हैं, डिक्टेटरशिप के दौरान भी, लेकिन इसके बावजूद ये समझा जाता है कि ताकत का सरचश्मा अवाम नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट है, ये गर्दाना जाता है। और ये भी कहा जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट की रज़ा व मंशा के बगैर आप इक़्तिदार में आ नहीं सकते, आ भी जाएँ तो हुकूमत चलाना आपके लिए मुमकिन नहीं होगा। यही वजह है कि इमरान खान साहब के दौर में वन पेज का बहुत शोर है। अभी हमने फवाद चौधरी साहब का भी बयान देखा, वो ये कह रहे हैं कि अपोजिशन को अपने बयानिए के बारे में दोबारा सोचना होगा, यानी कोई रिव्यू करने की ज़रूरत पर वो ज़ोर दे रहे हैं। तो यह सब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, इससे पहले भी इस तरह की कई मूवमेंट्स हमने देखी, और नून लीग स्पेशली, ये इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिए का बोझ उठा सकेंगी? पहले तो मुझे शदीद इख्तलाफ है जो आपने शुरू में कह दिया है कि ताकत का सरचश्मा ये है और वो समझा जाता रहा है। बिल्कुल गलत है। अच्छा, बिल्कुल गलत है। 4 आमिर इस मुल्क में रहे हैं, वो चल पाए थे, उन्हें पॉलिटिकल लेजिटिमेसी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, सिर्फ डंडे के ज़ोर पे उन्होंने हुकूमत की थी। अयूब जो मूवमेंट्स हुई अयूब खान के खिलाफ, अवामी सपोर्ट के बगैर वो रह सकी नहीं रह सकी। फौज या एस्टेब्लिशमेंट अवामी सपोर्ट के बगैर कुछ नहीं है। अच्छा, और ये जो है कि एस्टेब्लिशमेंट ये कर देती है, ये तो बहकावा, ये जो नून लीग और नवाज शरीफ फैला रहे हैं, और ये सब ऐसी चलता तब है कि अवाम की सपोर्ट आपके साथ हो, आमिर भी तभी चलते हैं। और पाकिस्तानी आमिर अगर फेल हुए, मुशर्रफ क्यों नहीं बैठा रहा था कुर्सी पे? वकील थे, कितने थे वकील? 4-5-6 हज़ार का वो था होता, उनकी हुकूमत हिल के रह गई थी क्योंकि अवामी सपोर्ट नहीं थी। तो अवामी सपोर्ट के बगैर कोई सियासत नहीं चल सकती। और ये इस्टेब्लिशमेंट की गिरदान जो है, ये बिल्कुल जो इस वक्त जो हो रही है मुल्क में, वो कोई ये बयानिया शयानिया नहीं है। एक शख्स की तरफ से ब्लैकमेलिंग की कोशिश की जा रही है, और नवाज शरीफ साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, और ब्लैकमेल किसको कर रहे हैं? आर्मी चीफ को कर रहे हैं, फौज को कर रहे हैं। मकसद क्या है उनका? मकसद ये है कि वो बिफर जाएं मेरी बातों से, बिफर के कोई ऐसा इकदाम लें जिससे इमरान खान की हुकूमत खतरे में हो जाए। इस वक्त ये जो एस्टेब्लिशमेंट वगैरह है, ये जो शेख रशीद जैसे मिनिस्टर जो बात करते हैं कि खतरा है, ये हो जाएगा इतने अरसे में, ये नवाज शरीफ की खेल खेल रहे हैं। वो कैसे? वो तो डरा रहे हैं नवाज शरीफ। अगर ना 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 वो कौन सा डरा? इस वक्त अगर मार्शल लॉ इस मुल्क में चाहता है, वो मोहम्मद नवाज शरीफ है। अच्छा, वो चाहते हैं कि मार्शल लॉ लगे, अच्छा, सिस्टम डिरेल हो, इमरान खान घर जाएं, मेरे केसेस खत्म हो, मुल्क में गड़बड़ हो, फौज बदनाम हो, ताकि मैं कह सकूं देखें फिर जवाब, मैं लंदन में बैठा हूं कि देखें मैं जो कहता था फौज ने फिर ऐसे कर दिया। फौज को बिफरना नहीं चाहिए। आर्मी कमांड को अपनी कूल जो है, वो जो अंग्रेजी का मुहावरा है, दे शुड नॉट लूज देयर कूल, बिल्कुल करें। और ये जो है, जो कई एंकर भी कह रहे हैं कि देखें बड़ा ख़तरनाक है और इतना वो है और ये हो जाएगा और फिर जमहूरियत का बिस्तर वो लपेट, ये कौन चाहता है इस वक्त?
نواز شریف صاحب نواز شریف چاہتے ہیں, للکار رہے ہیں میں نواز شریف کے ساتھ ہندوستان کا نام جوڑنا نہیں چاہتا, جی. پر ہندوستان خوش ہوگا کہ یہاں مارشل لا لگ جائے کہ دیکھیں یہاں کام ہی ہو رہا ہے, یہی ہوتا ہے, یہ سب کچھ ہے. یہ جو بات کر رہے ہیں نواز شریف جو کر رہے ہیں, کہاں کی کر رہے ہیں؟ پنجاب کے 2 لیڈر ہیں سیاسی, ایک نواز شریف, ایک عمران خان. یہ جو بات فوج کے خلاف کر رہے ہیں, یہ کوئی پنجاب کی آواز ہے؟ پنجاب کوئی اینٹی فوج ہے؟ ایسی بات ہی کوئی نہیں ہے. یہ جو بیانیاں کر رہے ہیں, بھائی آپ احتجاجی جلوس 250 بندوں کا, میں 2.5 لاکھ نہیں کہہ رہا, اور شملہ پہاڑی اور مال روڈ پہ نکالیں تو صحیح آپ, وہ آپ سے نکالا نہیں جاتا. اور یہ فوج جو ہے یہ الطاف حسین کی بلیک میلنگ میں آ گئی تھی, اس کی ٹی وی تقریروں کی بلیک میلنگ میں آ گئی تھی. تو آپ جو جلسوں میں وہ کر کے وہ پڑھ رہے ہیں تو فوج بلیک میل ہو جائے گی. یہ تو آپ نے خود کہا تھا کہ نواز شریف الطاف حسین نہیں ہے. وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو اس کی وہ میں تو بات انالوجی کوئی اور اب دے رہا ہوں کہ الطاف حسین کی بلیک میلنگ میں وہ فوج آ گئی تھی, تو ان کی سپیچز کے بہکاوے میں وہ فوج آ جائے گی. یہ جو خواہ کا آپ بھی جو استعمال کرتی ہیں, ڈیڈ لاک ہو گیا. کون سے ڈیڈ لاک ہو گیا؟ بنابی باغ کا جو ہے وہ بس اسٹیشن, وہاں کی ہڑتال ہو گئی ہے, پیٹرول کی ترسیل بند ہو گئی ہے, یہ موبائل ٹاور بند ہو گئے ہیں, کوئی کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں ہو گئی ہیں. یہ جو آپ کی کون سی وہ اڑت کی منڈی ہے جو یہاں کی اعظم مارکیٹ اور فلانا جو ہے اکبری منڈی, وہ کوئی بند ہو گئی ہے. لاہور کے تاجر انہوں نے ہال روڈ اور وہ بند کر دیا. برانڈرت روڈ روڈ کو تو بند ہونا چاہیے نا, وہ نہیں بند ہوئی, شور مچا ہوا ہے. اور یہ وزیر جو ہیں ان کی زبانیں بند ہونی چاہیے. نواز شریف بولے ان کی زبان کھلی رہنی چاہیے. جو اس ایٹماسفیئر کا ایک کرائسس بنا رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا خطر, اور یہ جو ہے ایاز صادق کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ, مطلب یہ ایسی بے وقوفانہ باتیں ہیں, اس سے پرہیز کرنا چاہیے. دی آرمی کمانڈ شوڈ مینٹین اٹس اسکول, اور ان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے. اچھا ویسے ایاز صاحب, جس طرح سے آپ نے آغاز کیا کہ وہ عامر بھی نہیں چل سکے عوامی رضا کے بغیر, تو 2/3 میجورٹی والے بھی کیوں نہ رہے حکومت میں, یہ سوال اپنی جگہ پر موجود ہے. لیکن جو ایاز صاحب کہہ رہے ہیں, سلمان صاحب کیا نواز شریف چاہتے ہیں ملک میں مارشل لا لگے؟ کیا نواز شریف چاہتے ہیں عمران خان صاحب جائیں؟ دیکھیں عائشہ, ایک بات جو کہی گئی ہے کہ مارشل لا یا فوجی ڈکٹیٹر ان کو بھی تائید کی ضرورت ہوتی ہے, تو وہ کوئی عوام کی بنیاد پہ نہیں آتے. وہ طاقت فوج کی سے طاقت لیتے ہیں اور وہ آ کے اقتدار پر قبضہ کرتے ہیں, اور مارشل لا کوئی حل نہیں ہوتا. اور یہ آپ کی سیاسی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ وہ حل کوئی نہیں ہے. اور وہ جو تائید والی بات ہے, وہ تو 8-8 10-10 سال یہاں پر حکومت کر کے گئے ہیں. 3 جو ڈکٹیٹر ہیں, اور خطرات ہوتے ہیں تو پولیٹیکل گورنمنٹس کو ہوتے ہیں. تو میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ پولیٹیکل گورنمنٹس نے طاقت لینی ہوتی ہے عوام سے. وہ عوام کی طاقت سے برس اقتدار آتے ہیں, مسند اقتدار پہ پہنچتے ہیں. نہیں, عوام کی طاقت سے تو یہ سیاستدان بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ معاہدہ ہوا تھا, اتنی سیٹیں ملیں گی. وہ آپ جو بات کر رہی, بات ختم ہو لینے دیں. دیکھیں بات یہ کہ وہ جس بنیاد پہ اقتدار میں آتے ہیں ان کو ڈیلیور کرنا ہوتا ہے. کہ اگر پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز واقعتاً جمہوری ہوں اور اس کے بعد وہ عوام کی طاقت سے برس اقتدار آئیں, وہ جو سیڑھیاں اور پھٹے اور ان کی بنیاد پہ نہ ہو, تو انہیں کیا آپ کے خیال میں کوئی ڈکٹیٹر اس طرح اٹھا کے باہر پھینک سکتا ہے؟ یہ آپ نے درست بات کہی اپنے ابتدائیے میں کہ یہ پاکستان کی سیاسی اسٹیبلشمنٹ ایک پاکستان کی سیاسی حقیقت ہے. جو ہم آگے کی طرف جاتے گئے ہیں, پاکستان بننے کے بعد ان کی قوت میں اضافہ ہوا ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان جو ایک جمہوری اسٹرگل کے نتیجے میں بنا تھا, پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ مضبوط نہیں ہو سکی. اور مضبوط نہ ہونے کا یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. رات میری قادر بلوچ صاحب سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بتایا کہ میں کس بنیاد پہ انہوں نے اختلاف کیا ہے. اسی طرح آج جو آپ کو حکومت کے اندر وزراء نظر آ رہے ہیں نا, ویسے تو آج میں ایک اپریشیٹ کروں گا فواد چودھری صاحب کو. دیکھیں اس شخص نے ایک جیسچر دیا, اچھا جیسچر دیا ہے کہ وہ چونکہ انڈین ٹی وی سے بات کر رہا تھا تو اس نے کہا کہ ایاز صادق صاحب نے قطن فوج کے خلاف بات نہیں کی,
انہوں نے یہ بات کی تھی. کم از کم ہمیں اس حد تک تو قومی ہونا چاہیے. اور دوسری ایک بات میں لاہور کی سڑکوں پہ دیکھ رہا ہوں, کیا لاہور کے چوکوں چوراہوں پہ نریندر مودی کی تصویر لگانا درست ہے؟ مطلب مجھے اپنے آپ سے شرم آ رہی تھی کہ آپ ضرور لگائیں یاد صادق کے خلاف, چونکہ آپ کا گرج ہے پرانا, آپ وہاں سے 2 دفعہ الیکشن آ رہے ہوئے ہیں, ضرور کریں یاد صادق کے خلاف جو بھی آپ نے کرنا ہے. لیکن یہ بڑی افسوسناک بات ہے, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ نوجوان عبدالقادر بلوچ صاحب کیا کہہ رہے ہیں سلمان صاحب, یہ نون لیگ میں کیا ہو رہا ہے, تقسیم ہوگی؟ اچھا, وہ چونکہ خاصی سینسٹیو سی بات ہے, میں یہاں کرنا مناسب نہیں سمجھتا. ان کا اختلاف دیکھیں, وہ ایک ریزنیبل آدمی ہے, ایک ذمہ دار آدمی ہے, ایک اچھا آدمی ہے. اس نے کہا جی میرا جنرل مشرف سے اختلاف ہوا تھا, اختلاف کے بعد میں نے ان کے خلاف بات نہیں تھی کی. میرا ایک اختلاف ہے نواز شریف صاحب کے حوالے سے, لیکن میں نواز شریف صاحب کے خلاف کوئی بات نہیں کروں گا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی سٹرونگ ہو تو انہیں پھر وہ فریب زندگی ہے, سہاروں کی زندگی, سہاروں کی طرف نہیں دیکھنا پڑے گا. اور آج ایک بات جو پرائم منسٹر صاحب نے کی ہے, میں نے کل یہ بات کہی تھی کہ اپنی اپنی سیاست کرے, حکومت اپنی کرے, اپوزیشن اپنی, بار بار اسٹیبلشمنٹ کو بیچ میں گھسیٹ کے نہ لایا جائے. آپ کہہ رہے ہیں جب آپ نے نامزد کر دیا, وہ پاکستان فوج کے آرمی چیف ہیں, وہ پاکستان کہ اس طرح کی فضا طاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو شخص بھی آج کی صورتحال کے اندر یہ کام کر رہا ہے, یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے جدا کیا جا سکتا ہے؟ اب یہ کہہ رہے ہیں سیاستدان گھسیٹ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو. دیکھیے, مجھے سمجھ میں چیز نہیں آتی کہ آپ اگر پاکستان ہی دنیا میں ایک ایسا ملک ہو جہاں کے ملٹری کی حکومتیں آئی ہیں تو آپ کا سارا بیانیہ درست ہے. آپ یہ دیکھیے, دنیا کے بہت سے ممالک میں یہ چیز ہوئی ہے, یہ امبیلنس کریٹ ہوا ہے, اور کیوں ہوا ہے وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا. اگر آپ کو وہ سمجھ میں آ گیا تو پاکستان کے سلسلے میں اتنی آپ کو تشویش نہیں ہوگی. بات یہ ہے کہ قوت یا طاقت ایک ایسی چیز ہے جو اس میں نمبر 1 کبھی خلا نہیں ہوتا, اس کے اندر ویکیوم نہیں ہوا کرتا پولیٹیکل پاور کے لیے, اور وہ موو کرتی ہے, وہ کسی کا جائیداد نہیں ہوا کرتی, وہ موو کرتی ہے. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر انتظامیہ کام نہیں کرے گی تو وہ پاور یا تو جائے گی گلیوں میں, اگر پاور گلیوں میں جائے گی تو سول وار اس کو کہتے ہیں, یا پھر پاور جاتی ہے جو اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں, ان کا توازن بڑھ جاتا ہے. اچھا, جو نان الیکٹڈ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں, اور وہ ایک نہیں ہے, کئی ہیں اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز. اور جو پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کی اسٹرینتھ ہے وہ ہے پاپولر سپورٹ, وہ ہے عوام کی سپورٹ. اور عوام کی سپورٹ ملتی ہے جب آپ عوام کی خدمت کرتے ہیں, عوام کے مسئلے حل کرتے ہیں. اور جو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں, اسٹیٹ کے ادارے ہوتے ہیں, جس میں فوج بھی ایک ادارہ ہے, بیوروکریسی بھی ایک ادارہ ہے, اور جوڈیشری بھی ایک ادارہ ہے, پھر ان کے ساتھ ذیلی ادارے ہوتے ہیں, بہت سے انٹیلیجنس ایجنسیز, یہ ذیلی ادارے ہوتے ہیں. دیکھیے, ان کی اسٹرینتھ ہوتی ہے آرگنائزیشن, ڈسپلن اور پرفارمنس, پروفیشنلزم. یہ تینوں اداروں کی یہ خصوصیت ہوتی ہے. لہٰذا یہ جو کہانی کہی جاتی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف نہیں آ سکتے, مجھے یہ بتائیے کہ بے نظیر بھٹو دسمبر 88 میں پرائم منسٹر کس طرح بن گئی تھی؟ IGI کس نے بنائی تھی؟ لیکن اس کے باوجود بے نظیر بھٹو جیتی ہے. پیپل پارٹی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی تھی, 70 میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھی, پھر بھی جیت گئی. اچھا, پھر 88 میں جو پاور میں آئی ہے, پھر وہ اس وقت سب کو پتہ ہے کیا تھا, تو یہ بات نہیں ہے. لیکن آپ کو یہ سمجھنا چاہیے, جو میں نے کل بات کہی تھی, کہ اسٹیبلشمنٹ کو یا ملٹری کو یا جوڈیشری کو گالم گلوچ کر کے آپ سیولین سپریمیسی بحال نہیں کر سکتے. تو کس طرح کر سکتے ہیں سیول؟ اس کے لیے کریڈیبل سیولین آلٹرنیٹیو کریٹ کیجئے, اور کریڈیبل سیولین آلٹرنیٹیو جو کریٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایسے, ایک تو یہ ہے کہ اگر سیاستدان دست و گریبان رہیں ہر وقت تو طاقت ان کے پاس نہیں رہے گی. دیکھیے, ہوتا یہ ہے کہ جو بڑے پویتر بنے پھرتے ہیں, آئین کے ٹھیکیدار بنتے ہیں, وہ اپنا وقت بھول گئے ہیں, اپنا وقت بھول گئے ہیں, اس لیے کہتے ہیں ہماری. دیکھیے نا, وہ کالا کوٹ پہن کے ٹائی لگا کے سپریم کورٹ میں 2011 میں کون گیا تھا؟ کیا تھا بیانیہ ہمارے نواز شریف کا؟ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ماشاء اللہ لگوانا چاہتے ہیں نواز شریف صاحب؟ دیکھیے, وہ چاہتے ہیں سسٹم کولیپس کرے, وہ اس لیے سسٹم کولیپس کرے. اگر سسٹم کولیپس کرے گا تو ان کا خیال ہے ان کا کیسز سے جان بچے, اور اس سے آپ ملٹری کو بھی بدنام کر سکتے ہیں, عمران خان کو بھی
بدنام کر سکتے ہیں. لہذا ان کا مقصد ہے سسٹم کولیپس کرے, اور مارشل لاء بھی سسٹم کولیپس کرنے کی ایک ثبوت ہوتا ہے. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ نواز شریف, بالکل ایاز صاحب نے صحیح کہا ہے کہ جو اپنے نواز شریف صاحب کا یا ان کے ساتھیوں کا ایک سیکشن آف پی ایم ایل این, میں اب دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں کہ پی ایم ایل این کے تمام لوگ اس قسم کے خطرناک سوچ کو شیئر نہیں کرتے. کچھ لوگ ایک انڈیپینڈنٹ سوچ رکھتے ہیں. اچھا, تو وہ کہتے رہیں, اور اس کے لیے جو بلا وجہ جو آپس میں لڑائیاں شروع کی ہوئی ہیں گورنمنٹ نے اور اپوزیشن نے, میرا خیال تھوڑا سا ڈیفیوز کریں. ہاں یہ ضرور ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایک آفیشیل پوائنٹ آف ویو ان ایشوز پہ دیتی ہے. چلیں دونوں ریویو کریں. اچھا, اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ, ہاں, کامیابی کی ضمانت پاکستان کی سیاست میں سمجھا جاتا رہا خاور. پی ڈی ایم اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیے کے ساتھ کتنا عرصہ سہار پائے گی اس فوج کو؟ ایک تو مجھے بہت اعتراض ہے آج یاز صاحب, وہ اتنی محنت سے عائشہ نے اپنا ابتدائیہ پڑھا اور بڑے اچھے الفاظ کی اس میں سلیکشن تھی. آپ نے ایک سینٹنس کہا کہ جی میں آپ سے متفق نہیں ہوں, تو وہ تھوڑا سا آپ کو ویٹیج چاہیے, اس سے محروم ہو رہے ہیں. ہاں, اسلام آباد کا پوائنٹ آف ویو. باقی جان کی امان پاؤں, مجھے ذرا اجازت لے دیجئے گا جو سلمان غنی صاحب سے کہ وہ مجھے تھوڑی اجازت دے دے 2 منٹ ان انٹرپٹڈ. دیکھیں اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے, اسلام آباد میں کیا اب جو بات ہو رہی ہے کہ جی بڑا افسوس ہے, پرائم منسٹر عمران خان جو ہے وہ بات کر رہے ہیں, وہ آرمی چیف کا نام لے رہے ہیں, وہ ڈی جی آئی کا نام لے رہے ہیں. وہ کیا عمران خان نے پہلے نام لیا تھا ڈی جی آئی کا؟ کیا عمران خان نے پہلے نام لیا تھا آرمی چیف کا؟ مسئلہ یہاں پہ پھنسا کیا ہوا ہے؟ پھنسا وہی ہے جو کل بھی گزشتہ روز بھی بات ہوئی تھی, آج بھی وہی بات ہو رہی ہے کہ موجودہ جو سسٹم آپ کے ملک کے اندر اس وقت چل رہا ہے, ادارے تو موجود ہیں نا, سپریم کورٹ موجود ہے, الیکشن کمیشن اس وقت موجود ہے, چاروں گورنمنٹس ہیں صوبائی وہ موجود ہیں, آپ کے ہائی کورٹس موجود ہیں, نیب اپنا اچھا برا اس کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں. کچھ کیسز کے اوپر سپریم کورٹ کی طرف سے ٹھیک ٹھاک قسم کی تنقید آتی ہے نیب کے اوپر, کچھ کیسز میں سزائیں ہو رہی ہیں. تو سارے کا سارا سسٹم تو چل رہا ہے. یکدم اگر ایک فضا بنائی گئی ہے کہ موجودہ حالات اس وقت اس ملک کے اندر جو کریٹ کیے گئے ہیں اس کے پیچھے آرمی کے سٹنگ جنرل موجود ہیں, تو اس ہوا کو کریٹ کرنے کے پیچھے کون ہے؟ ایک ہی شخص ہے جو اس وقت لندن کے اندر موجود ہے. بالکل صحیح ہے, فواد چودھری بھی کہہ رہا ہے, پارلیمان کے اندر لوگ موجود بھی کہہ رہے ہیں, عمران خان بھی کہہ رہا ہے. کیا آپ کو موجودہ پی ڈی ایم کی طرف سے کوئی ایسا جو آپ کو الیکٹورل ریفارمز کے حوالے سے کوئی ایجنڈا سامنے آیا ہے؟ کیا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے اوپر آپ کو کوئی نظر آئی ہے بات کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ 18ویں ترمیم کے اوپر جو کچھ لوگوں کو اس کے اوپر اختلاف ہے کہ جو ڈسٹریبیوشن آف پاورز ہے بٹوین دا وفاق اور صوبوں, اس کے اوپر کو بات ہونی چاہیے. کیا آپ کو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے اوپر یہ بات نظر آئی ہے؟ کیا آپ کو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر ہم نے اگلے الیکشنز کی طرف جانا ہے تو وہ کیا طریقہ کار ہوگا جس کے ذریعے ہمیں اگلے الیکشن کی طرف جانا ہے؟ صرف واحد ایک ہی آپ نے گردان پڑے ہے کہ جی موجودہ جو پارلیمان ہے یہ گھر چلی جائے, عمران خان گھر چلا جائے, موجودہ جو سسٹم ہے یہ بالکل اس وقت غلط ہے, یہ اس موجودہ سسٹم کی موجودگی میں پاکستان کو سیکیورٹی کے مسائل ہیں, لہٰذا عمران خان کو گھر چلے جانا ہی چاہیے. عمران خان اب کیا کرے؟ عمران خان آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ عمران خان نے آج بھی وہاں پہ تقریر کی, کیا کی؟ وہ یہی کہہ رہا ہے نا کہ آپ نے جو ہمارے سے بات کرنی ہے ہمارے ساتھ بات کرو. ان کے وزراء بھی کہہ رہے ہیں آپ نے ہمارے ساتھ جو میچ ڈالنا ہے وہ ہمارے ساتھ میچ ڈالیں, جس سطح کا بھی میچ ڈالنا ہے ہمارے ساتھ میچ ڈالیں. لیکن خدارا آپ جو فوج کو ڈائریکٹلی ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, وہ بھی حاضر سروسز جو آپ کے لوگ ہیں, تو پھر اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بات تو ہے. اب خبر اس میں یہ ہے کہ جو بات چل رہی ہے, ساری بات تو شاید آپ کو لاہور سے سلمان غنی صاحب بتا دیں کہ رائیونڈ اور لنڈن کے درمیان جو رابطے ہیں وہ مریم صاحبہ اور صرف نواز شریف صاحب کے درمیان رابطہ ہوتا ہے, اور مریم صاحبہ کو جو وہاں پہ ایڈوائز مل رہی ہے, سینیٹر پرویز رشید صاحب ہیں, محمد زبیر صاحب ہیں, اور چاند ایک اور ہمارے پرانے دوست صحافی ہیں, نام لینا ذرا نامناسب ہے, وہ وہاں پہ موجود ہیں. وہاں پہ ڈسکشن ہوتی ہے کہ کیا تقریر ہوگی, کیا ٹویٹ ہوگا, کیا بیانیہ بلڈ کیا جائے گا, پارلیمان کے اندر ہم نے کس طرح حکومت کو ٹارگٹ کرنا ہے, اسٹیبلشمنٹ کو کس طرح ٹارگٹ کرنا ہے.
وہی ساری چیزیں لے کے آگے جائی جا رہی ہیں. اسلام آباد کے اندر موجود نون لیگ کے میری خود بھی چند لوگوں سے بات ہوئی ہے, وہ بالکل اس وقت وہ پریشان ہیں, بلینک ہیں, ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ ہماری قیادت جو لندن میں موجود ہے وہ موجودہ حالات بنا کے یہ جو بنائے جا رہے ہیں اس سے حاصل کیا کرنا چاہ رہی ہے. کیسز تو آپ کو کورٹس میں لڑنا پڑیں گے, بالکل ٹھیک ہے, آپ مانے یا نہ مانے کورٹس. آپ کہہ رہے ہیں نون لیگ کے اندر پریشانی پائی جا رہی ہے, پریشانی کہاں کہاں پائی جا رہی ہے؟ بریک کے بعد واپس آ کے بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. اور اب یہ بھی توقع کی جا رہی ہے اور کوشش بھی کی جا رہی ہے کہ مختلف قوتوں کے درمیان کوئی ڈائلاگ کا پروسیس شروع کیا جائے. شاید اسی لیے تیسرے جلسے میں بھی کچھ گیپ دیا گیا اپوزیشن کی جانب سے. ہو سکتا ہے نیشنل ڈائلاگ اس وقت کس کس کے درمیان ہوگا ایاز صاحب؟ نہیں, ڈائلاگ کس کے درمیان ہوتا ہے؟ ہاں بتائیں. بلیک میلرز کے ساتھ ڈائلاگ آپ کرتے ہیں؟ جو کوئی آپ کو دھمکیاں دے رہا ہو اور کوئی بلیک میل کوئی کوشش کر رہا ہو, اسے آپ ڈائلاگ کرتے ہیں؟ یہاں پہ ڈائلاگ کا یہاں مطلب ہے پہلی ڈیمانڈ ہوگی کیسز ختم کریں, دوسری ہوگی نیب لا آپ چینج کریں, ہمیں ہمارا جو ہے یہ سارا کچھ ہمیں گلو خلاصی آپ کر دیں. ان کا ڈائلاگ کا یہ مطلب ہے. یہاں کوئی پولیٹیکل کرائسس ہوا ہے, کون سا ہوا ہے؟ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ کون سا کرائسس ہے یہاں پہ. محمد زبیر جاتا ہے جنرل باجوہ سے ملتا ہے, وہ ٹھیک ہے. دوسری بار جاتا ہے محمد زبیر ولد جنرل محمد عمر, وہ وہاں پہ جاتا ہے, وہ ٹھیک ہے. تب جب بات نہیں وہاں بنتی, اور یہ لیڈر کیسے ہیں, یہاں خود آپ بھاگیں جھوٹ بول کے, جھوٹ بول کے گارنٹیاں جو دی تھیں اس نے شہباز شریف نے, وہ سارا جھوٹ کا پرندہ تھا جیسے وہ پہلے کرتے رہے تھے. انہوں نے تو کہا تھا ہم نے کیا کہتے ہیں سعودی کوئی ڈیل کر کے ہم سعودی عرب نہیں گئے, یہ پرانا پتیرا ان کا. سعودی عربیہ کا جو انٹیلیجنس چیف ہے, ان کی ISI کا چیف پرنس بکرن, اس کو آنا پڑا یہاں پہ اور لہرا کے کہنا پڑا, اور یہ معاہدہ ہے. آگے سے انہوں نے کہا 5 سال کے لیے تھا, 10 سال کے لیے نہیں تھا. یہ تو ایسے ہیں. اور یہ کون سا لیڈر ہوتا ہے؟ خود تو آپ وہاں بھاگے ہیں. اب نون لیگ کو کہہ رہے ہیں یہ جو انقلابی جماعت ہے جو لینن نے بنائی تھی, جو بولشوک پارٹی ہے, اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ باہر نکل آئیں. یار کیسے ہیں آپ؟ خود آپ بھگوڑے ہو گئے ہیں, خود آپ اشتہاری ہونے والے ہیں, ابسکانڈر وہاں لندن بیٹھے ہوئے ہیں. اور امام خمینی آپ, یہ پارٹی یہ پنجاب کی شہروں کی تاجر برادری کی پارٹی ہے, اور یہ برانڈر روڈ کے تاجروں سے اور ہال روڈ سے اسے کہہ رہے ہیں کہ آپ آ کے وہاں پہ وہ جوتے کھائیں اور ڈنڈے کھائیں. اور یہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ جھوٹ بول کے وہاں گئے ہیں. اور میڈیا کیا کہہ رہا ہے؟ ڈائلاگ ہوگی جی. یہ جو بیانیہ ہے اس کا, یہ ایک تو لفظ بیانیہ ہمیں مار گئے, یہ بیانیہ ہے مزاحمتی. تو اسٹیبلش آج بھی آپ ٹاپک یہ جو ہے اس کا بوجھ یہ سہ سکیں گے. یار کون سا یہ بوجھ, ایسی کون سی بات ہے؟ تو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو جائیں گے. کس کے ساتھ بات چیت؟ پیپلز پارٹی کے ساتھ گرینڈ ڈائلاگ میں آ جائیں گے اگر نون لیگ نہیں, بلیک میلرز نہیں. پیپلز پارٹی والوں نے کیا کہ ان کے ساتھ تو وہ ہے نا, وہ تو کہتے ہیں پیپلز پارٹی والے سیانے ہیں, وہ اس کی زبان تھوڑی بیک جاتی ہے بلاول کی. آصف زرداری سے, آصف زرداری نے پوری زندگی میں ایک دفعہ زبان بیک کی جب اس نے کہا کہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, اس کے بعد سے نہیں بیک کی. پھر وہ نہیں کر رہے, وہ تو کر رہے. وہ کہتے ہیں یار باہر نہیں نکلے ہوئے, کیسز تو قائم ہیں, سارا کچھ ہوتے. اور یہ امام خمینی ہمارے یہاں پہ پاکستان میں پھر منہ کھولتے, اور پھر تو بات تھی یہاں ہوتے ہوئے بات کرتے تو بات تھی. صرف مریم نواز سے رابطہ ہے سلمان صاحب ان کا؟ دیکھیں یہ تو میں ویسے ان کی تصحیح کر دوں, خاور صاحب بیورو چیف ہیں ہمارے اسلام آباد کے. آج ہی 1 گھنٹے کی مشاورت ان کی پارٹی کے تقریباً 3 درجن MNAs تھے جن کے ساتھ ہوئی ہے. لیکن عائشہ آج ایک امپورٹنٹ بات تھی جو آپ نے شروع میں پرائم منسٹر صاحب کا خطاب, انہوں نے کہا کہ پہلے ان کی توجہ معیشت پہ تھی, اب وہ قانون کی حاکمیت قائم کریں گے. بات یہ کہ اگر واقعتاً پاکستان کی معیشت چل رہی ہوتی تو پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کا عمل تیز ہوتا. اگر پاکستان کی معیشت چل رہی ہوتی تو پھر صنعتی عمل کے ذریعے پاکستان میں بے روزگاری کم ہوتی, لوگوں کی حالت زار بہتر ہوتی,
ان کا چولہا جل رہا ہوتا کہ اگر وہ 2.5 سال میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پہلے ان کی ترجیح معیشت تھی اور معیشت کا حال یہ ہے جو آج پاکستان کے اندر آدھی انڈسٹری نہیں چل رہی، اب وہ سرمایہ کاری نہ اندرونی طور پہ ہو رہی ہے نہ بیرونی طور پہ، اور باہر سے جو لوگ پیسے لے کے آئے تھے وہ بھی باہر جا رہے ہیں۔ تو اگر قانون کی حاکمیت، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بنیادی مسئلہ ہی قانون کی حاکمیت کا ہے کہ اگر قانون کی حاکمیت ہوتی تو پاکستان میں نہ کرپشن ہوتی، نہ لوٹ مار ہوتی، نہ یہ سارا سلسلہ ہوتا کہ قانون کی حاکمیت بہت بڑا ایشو ہے۔ اس کے ساتھ بھی وہی نہ ہو، اگر 2 سال کے بعد وہ سمجھ رہے ہیں کہ پہلے ان کی ترجیح یہ تھی اور اب قانون کی حاکمیت ہے، تو میرا خیال قانون کی حاکمیت تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو چاہیے کہ اس پہ کرنا چاہیے اگر ملک کو آگے لے کے جانا ہے۔ ابھی بڑی معذرت کے ساتھ یاسر صاحب جب وہ بلیک میلرز کا ذکر کر رہے تھے تو میرے ذہن میں ایک شعر آیا بڑی معذرت کے ساتھ کہ رکھتا ہے یاد کون پرانی رفاقتیں، مٹی کا نام تک بھی نہیں مٹی کے تیل میں۔ بات یہ ہے کہ وہ بلیک میلنگ پتہ نہیں انہوں نے کب سے شروع کیا ہے، لیکن جو پولیٹیکل فورسز ہوتی ہے یا سیاسی کے لیڈر ہوتے ہیں انہیں آپ سیاسی طور پہ ان کے انجام پہ پہنچاتے ہیں۔ کل بھی خاور کے ساتھ ایسے یہ بات ہو گئی کہ جی وہ شریف فیملی وہ باہر بیٹھے ہیں، دیکھیں لندن کا پاکستان کی سیاست میں ایک رول رہا ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں، وہ باہر سے بیان دے رہے ہیں۔ یہاں پر جو میں نے تو کبھی یہ لفظ بھی استعمال نہیں کیا ہے فوج کا، میں اسے مناسب نہیں سمجھتا، میں اسٹیبلشمنٹ کا لفظ استعمال کرتا ہوں۔ یہ سارا جو پچھلے 15-20 دن کے اندر ہوا، اچھی بات ہے کہ وہ فواد صاحب نے تو واضح کر دیا یہ چیز ڈسکس نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ آپ کے جو اندرونی اور بیرونی چیلنجز ہیں، بات تو یہ تھی کہ کچھ ایشوز پاکستان کی پولیٹیکل فورسز میں ایسے ہونے چاہیے اس پہ تو کنسنسس ہو نا، کہ باقی آپ اپنی سیاست چلاتے رہیں۔ اور حالت یہ ہے کہ آپ کی اس محاذرۂ تناؤ اور کشمکش کے عمل میں وہ کوئی صاحب کہتے تھے کہ ہندو مسلم فساد میں سکھ مارے جا رہے ہیں، کہ آپ کی لڑائی کے اندر سارے اثرات تو لوگوں کی زندگیوں پہ ہو رہے ہیں۔ کیا معاملات پاکستان کے لوگوں کے چل رہے ہیں؟ آپ نے مہنگائی بے روزگاری کی بات کی، میں مہنگائی کو چھوڑ دیتا ہوں، لیکن بے روزگاری کا عمل پاکستان کے لوگوں نے آپ سے توقع قائم کی تھی۔ آپ نے 1 کروڑ نوکریوں کا بندوبست کرنا تھا، 25 لاکھ بے روزگار ہو چکے ہیں اور تلوار لٹک رہی ہے، روز اسلام آباد کے اندر مظاہرے ہو رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں معیشت چل رہی ہے۔ معیشت جس دن چلے گی اس کے اثرات پاکستان کے لوگوں پہ ہوں گے، اور دنیا کی جمہوریت جہاں پر چل رہی ہوتی ہے وہاں کے لوگ سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ اپنے لوگوں کو کیا ریلیف فراہم کرنا ہے، لوگوں کی زندگی میں اطمینان کیسے آنا ہے۔ آپ کے آنے کے بعد لوگوں کی زندگیوں میں اطمینان آیا ہے یا لوگ بدحال ہوئے ہیں؟ جو صورت کل ایک اور بات خاور صاحب نے کہی کہ جی وہ ڈالر کی قیمت، بھائی ڈالر 110 سے 160 پہ کیسے گیا تھا؟ وہ اثرات بھی اس قوم نے بک کیا نا۔ جو ٹیم آپ کے پاس معاشی ٹیم ہے اس معاشی ٹیم سے خیر کی توقع نہیں ہو سکتی۔ IMF کے غلام پاکستان کے لوگوں کے مفاد میں فیصلے نہیں کر سکتے۔ بلیک میلنگ کو اگر تھوڑا میں تو ہم بارگیننگ کر لیتے ہیں کہ بارگیننگ کرنا چاہیں گے مختلف پولیٹیکل پارٹیز، کس پوزیشن میں ہے کون اس وقت؟ دیکھیے فی الحال تو ایسا ماحول نہیں ہے کہ کوئی جو ہے گفت و شنید شروع ہو سکے، اگرچہ حل یہی ہے کہ الٹیمیٹلی گفت و شنید ہوگی، لیکن گفت و شنید شروع کرنے سے پہلے جو گفتگو کا انداز ہے اس میں کوئی سویلٹی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ موجودہ گفت و شنید کے انداز میں جو ہے اور اداروں کو ٹارگٹ کرنے سے میرا نہیں خیال کہ سیاست کے کوئی بڑی خدمت ہو سکتی ہے، ڈائیلاگ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور ڈائیلاگ کے لیے آپ کو میرا خیال ہے ہر پارٹی کو اپنی پارٹی کی سوچ سے باہر نکلنا چاہیے اور وہ ایشوز ایڈریس کرنے چاہیے جس کا فائدہ کچھ عوام کو بھی ہو، لوگوں کو بھی ہو۔ اچھا زیادہ لوگوں کو، اب جو ایشوز اگر آپ وہ رکھیں گے جو چند لوگوں کو تک ہی محدود ہیں تو وہ ڈائیلاگ پائیدار نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے ڈائیلاگ میں سب سے بڑا چیز جو اس وقت تھی، سب نے کہا دھاندلی ہوئی ہے الیکشن میں، جہاں جہاں ہار گئے وہاں دھاندلی ہوئی ہے۔ تو بھائی ان کو سیاسی جماعتوں کو چاہیے تھا کہ وہ آپس میں بیٹھتے اور الیکشن کمیشن کے ساتھ بیٹھتے اور جو ان کی شکایات انہوں نے پیدا کی تھیں ان شکایات کو دور کرنے کے طریقہ کار پہ کوئی کنسنسس ڈیولپ کریں اگر اگلا الیکشن میں دھاندلی نہیں کروانی، ورنہ اگلا الیکشن بھی یہی ہوگا، جو ہارے گا دھاندلی کا رونا روئے گا۔ سیاسی جماعتوں کے رہنما تو الیکشن کی رات فون کہیں اور کرتے ہیں، وائس میسج کہیں اور کرتے ہیں، وہ ریفارمز کر کے لیکن وہ پھر یہی تو رونا ہے کہ باتیں اصولوں کی کرتے ہیں، جب اپنے پہ وقت پڑتا ہے تو پھر کوئی اور طریقہ اپناتے ہیں، اور یہ ہماری سب پارٹیوں نے کیا ہے۔ دیکھیں نا، یا تو یہ ہے کہ ساری پارٹیاں معافی مانگیں عوام سے کہ ماضی میں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اور آج ہم اس طرح کریں گے، اور آج بھی اگر عمران خان کی حکومت کو گرا دیا جائے کسی طریقے سے تو PMLN ویلکم کرے گی، جس طرح 99 میں PPP نے ویلکم کیا تھا۔
دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے نا کہ آپ کی دشمنیاں جب بہت زیادہ بڑھ جائیں نا تو پھر آپ یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے اس سے ہماری جان چھوٹ جائے، اور یہی چیز جمہوریت کے لیے کی ہماری بات تو نہیں سنتی، آپ وہاں سے سن لیں۔ طبیعت صاف ہونے والی کیا بات ہے، ہم آپ سے ہی ظاہر ہے جمہوریت میں اعتدال کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک سیاسی جماعتوں کے رویے میں اعتدال نہیں آئے گا آپ کے ہاں جوتیوں میں ہی دال بٹے گی۔ بڑی اچھی بات۔ اچھا، جو پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں خاور، اگر عمران خان صاحب کو گرا دیا جائے، حکومت ان کی گرا دی جائے تو پی ایم ایل این ویلکم کرے گی، لیکن نواز شریف صاحب تو ٹارگٹ کرتے ہوئے کہتے تھے کہ ہمارا مقابلہ آپ سے نہیں، ان سے ہے جو آپ کو لے کر آئے ہیں، اس سے کم پر پی ایم ایل این نہیں مانے گی۔ دیکھیں اس میں ابھی کوئی ابہام ہے کہ نواز شریف صاحب چاہ کیا رہے ہیں؟ اب تو میرے خیال میں پاکستان میں بچے کو اس بات کا علم ہے کہ اس وقت نواز شریف صاحب کی خواہش کیا ہے۔ وہ خواہش یہ ہے کہ پریشر اتنا بلڈ کر دو کہ جو میرے ساتھ دوبارہ جو رابطے ختم ہو گئے ہیں وہ رابطے بحال ہوں، نہ صرف رابطے بحال ہوں بلکہ جو میں چاہ رہا ہوں، جو میری خواہشات ہیں وہ بھی پوری کی جائیں۔ سلمان غنی صاحب نے کہا جی وہ آج بھی انہوں نے مشورہ کیا ہے، سلمان صاحب انہوں نے 2 پہلے جلسوں میں تقریریں بھی کی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ جو مشورہ کرتے ہیں، جو فیصلہ سازی کا عمل ہے، اس میں کچھ چند ایک لوگ ہیں۔ کل بھی ایک میں نے آپ کو ٹپ آف کیا تھا کہ شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز بار بار پیغامات بھجوا رہے ہیں مریم صاحبہ کو کہ ہم سے بھی آ کے ملاقات کر لیں، بتائیں کس طرح خبریں اسلام آباد میں، لاہور میں نہیں ہیں۔ وہ عمران خان کی ٹائیگر فورس ہے، اور آج انہوں نے وہ شیر جوان فورس وہ لانچ کر دیا ہے، بڑا اچھا انیشیٹو ہے۔ لہٰذا جو فیصلہ سازی ہے پارٹی کے اندر وہ صرف اور صرف نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے درمیان ہو رہی ہے، یہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ آج آپ کی بات ہوئی جنرل صاحب سے، جنرل بلوچ صاحب سے، آپ نے کہا جی وہ میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہ رہا، انہوں نے بڑا واضح بیان دیا ہے اور وہ تمام ٹیلی ویژنز کے اوپر چل رہا ہے کہ جی جو اس وقت میرے پارٹی کے قائد کے جو بیانات ہیں اسٹیبلشمنٹ آف فورس کے خلاف، وہ مجھے پی ڈی ایم کے جو فورم سے دے رہے ہیں، خود دے رہے ہیں، میرا اس سے اختلاف ہے جس کی وجہ سے میں پیچھے ہٹا ہوں۔ ابھی جو میں نے ذکر کیا تھا سینیٹر پرویز رشید صاحب کا بیان آیا ہے، نہیں جی نہیں، انہوں نے اس لیے پارٹی چھوڑی ہے کہ چونکہ وہ سرداروں کی لڑائی تھی، تو ہم نے بلوچ صاحب کا سردار جلسے میں نہیں بلایا تھا، لہٰذا وہ سائڈ پہ ہو گئے۔ پارٹی کے اندر یہاں پہ اسلام آباد کے اندر بھی ان کو کافی سینئر لوگ ان کے موجود ہیں۔ ویسے خاور ایک بات بتا دیں، اسلام آباد میں فیصلوں کا اختیار کس کے پاس ہے؟ جی اسلام آباد میں آپ کو اختیار، جو فیصلوں کا اختیارات آپ کو نظر نہیں آ رہا جہاں پہ فیصلے ہو رہے ہیں۔ آج تقریر آپ نے پوری سن لی ہوگی، تھوڑا وقت دیں۔ مسئلہ اصل میں پتہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کتنا کہ وقت دیں، آپ نے ہمیں پہلے 1 سال کا کہا تھا۔ نہیں دیکھیں، آپ نے وہی میں بتا رہا ہوں کہ ٹوٹل اگر پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا اکٹھا ملایا جائے نا تو 60 سال ان کا بنتا ہے وقت اقتدار کے اندر۔ جب تیسری پارٹی بھی ان کے بھی 35 سال ڈال لیں، تیسری پارٹی کے بھی ڈال لیں۔ اچھا تو آپ ان کے اوپر اکثر بات کر لیتے، ان کے جو رویے ہیں، جو ان کا جو لائے عمل، اس کے اوپر تو اس کو تھوڑی سی پریڈکشن آپ کر سکتے ہیں۔ تھوڑا وقت دے دیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ فیصلے کہاں پہ ہوتے ہیں اور کوئی کون بندہ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہے یا نہیں کھڑا۔ اگین مسئلہ وہی ہے کہ پارلیمان موجود ہے اور 100% میں ایاز صاحب کے ساتھ متفق ہوں، کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے۔ ابھی ایف اے ٹی ایف کے قوانین کے اندر جب یہ ترامیم ہو رہی 3 دن ایاز صاحب، یہ 3 دن اسپیکر نیشنل اسمبلی کے گھر یہ صبح 4 بجے تک بیٹھتے تھے، تمام باتیں طے ہوئیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، پہلے یہ 10 ترامیم لے کے آئے نیب کے قوانین میں، اس کے بعد وہ مان لیا حکومت نے، پھر 20، پھر 30، اس کے بعد کہتے ہیں جی نیب کا اس کو ختم ہی کر دیں، تو پھر حکومت کا بھی سڈنلی ایک اس کے اوپر ایک بیانیہ تھا، وہ سب کے سامنے ہے۔ تو جب ان کو سمجھ آ جائے گی کہ اب کوئی بن نہیں رہا یا کوئی چیزیں نہیں ہو رہی، تو پھر اس کے بعد ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس باؤ بکتی ہے۔ لیکن میرے پاس جو انفارمیشن ہے اسلام آباد میں موجود، جو آپ کا سوال ہے کہ فیصلے کون کر رہا ہے سلمان غنی صاحب کا، کہ سلمان صاحب ریسٹ شور، کل کو عمران خان کو گھر بھجوا دے تو علیحدہ بات ہے، عمران خان جب تک پرائم منسٹر ہے، یہ جو بات ہو رہی ہے نا نیشنل ڈائلاگ، تو نیشنل عمران خان صاحب 5 سال کے لیے منتخب میں آپ کو خبر کی بتا نہیں سر، سیاست کے اندر کسی دن کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ نہیں ہونے والا کہ جی جس طرح یہ نہیں وہ جو تھا نا کہ جب زرداری صاحب نے کہا تھا 2013 میں کہ جی آپ کا الیکشن تو آرو ہے، چلیں 5 سال ہم نے بھی کیے ہیں تو 5 سال آپ بھی کریں، تو اس کے بعد دیکھیں گے ہمارے بچے مل بیٹھیں گے۔ عمران خان کو ایسا بیانیہ نہیں اپنانے والا،
وہ اس کا ایک رائے ہے، وہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے کہ انہوں نے چوری کی ہوئی ہے، مال بنایا ہوا ہے، میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ خاور کا کہنا اور ماننا ہے. عمران خان صاحب جب سے اقتدار میں آئے تھے وہ یہی کہا کرتے تھے کہ وہ NRO نہیں دیں گے. پچھلے سال نومبر میں نواز شریف صاحب بیرون ملک چلے گئے. اس سال نومبر میں کچھ مزید ہو سکتا ہے یا نہیں؟ بریک کے بعد واپس آ کے بات کریں گے. ویلکم بیک ٹو دا شو. اچھا یا صاحب ڈیڈ لاک کوئی نہیں ہے, گلشن کا کاروبار بالکل ٹھیک چل رہا ہے, پھر تو بلیک میلنگ میں کوئی نہیں آنے والا, صورتحال پھر کدھر جائے گی؟ دیکھیں آج بلیک میلنگ میں نہیں آتے, یہاں پہ پاکستان پینک خامخواہ کریٹ ہو جاتی ہے. ہم جواز کیا دیتے ہیں ایٹم بام کے ایکسپلوژنز کا کہ ادوانی کے سٹیٹمنٹس آ گئے تھے, بس سٹیٹمنٹس پہ کبھی وہ ریاستیں ایکٹ کرتی ہیں کہ آپ یہاں سے وہاں چلی جائیں اور وہاں چلی جائیں. وزراء کی زبانیں, شیخ رشید کی زبان بند ہونی چاہیے. اچھا, شبلی فراز کی جو ہے اس کا باپ کا واسطہ اسے دیکھ کے, احمد فراز کا نام دے کے اسے ہاتھ جوڑ کے کہیں کہ 7 دن تم چپ رہ جاؤ, ٹیمپریچر نیچے آ جائے گا. ڈی جی ISPR جو ہے وہ ٹھنڈے مزاج کا آدمی ہے, وہ اتنی باتیں نہیں کرتا جتنا ان کا وہ جو پیش رو کرتا تھا. پیش رو نے تو زبان سے بس وہ بولتے ہی رہتے تھے, یہ بالکل مختصر اور وہ کرتے ہیں. بالکل انہوں نے یہ جو اس کی ایاز صادق کی وہ اس پہ بھی جو پریس کانفرنس کی 90 تلے انداز میں, بالکل ایسا کوئی پینک کا نہیں ہے. بلیک میل وہ کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے کیونکہ بہت بہادر آدمی ہیں اور ان کی بہادری چمک جاتی ہے جب وہ لندن جاتے ہیں. پارٹی ان کے یہاں کوئی احتجاج کوئی ہو رہا ہے, کوئی بتا دینا. لیکن کل خاور نے سوال پوچھا تھا کہ حکومت جواب کیسے دے اگر وہ کسی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, تو سیاسی جواب حکومت کیا دے؟ سیاسی کہیں جیسے جو بات ہوتی ہے کہ آپ کون ہے بیانیہ دینے والے, اسٹیبلشمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, آپ کو تو جچتا ہی نہیں ہے. آپ تو اسٹیبلشمنٹ کے بطن سے نکل کے سیاستدان بنے, آپ بات کر کچھ تو شرم کر کچھ وہ تو یہ کہنا. عوام کو کیسے دلاسا دیا جائے کہ حکومت انہی کی ریلیف کے لیے کام کرے؟ اگر تو صورتحال بہتر بنانی ہے نا تو وہ ٹھیک ہے کہ آپ کو اپوزیشن سے الجھنے کی کیا ضرورت ہے. آپ کے اپنا پارٹی منشور ہے, آپ کا پروگرام ہے, آپ ڈیلیور کرتے نظر آئیں. دیکھیں جو جمہوری حکومتیں ہیں ان کے دور میں جمہور کی حالت زار تو بہتر ہونی چاہیے. آپ لائیں جو لوگوں کے ایشوز ہیں اس کو حل کریں. جو آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ مہنگائی نیچے لے کے آئیں گے, یہ مہنگائی نیچے لے آئیں. میں نے کل بھی کہا تھا ان کی سب سے بڑی دشمن مہنگائی ہے, اپوزیشن نہیں ہے. یہ ڈیلیور کرتے نظر آئیں. اپوزیشن کچھ نہیں, یہ جو اپوزیشن کے بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں, یہ جب جو مسائل زدہ اور مہنگائی زدہ لوگ ہیں وہ ادھر دیکھ رہے ہیں. اور بات یہ کہ اگر حکومت ڈیلیور کر رہی ہوتی تو اپوزیشن کے جلسے اس طرح ہوتے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں معاملات بہتر ہونے چاہیے. اس ساری صورتحال کے مضر اثرات پاکستان کی معیشت. اپوزیشن نے رائے عامہ کو چینج کیا ہے پروفیسر صاحب؟ نہیں, رائے عامہ تو ایکٹیوسٹ تو صرف دیکھیے اس وقت جو جنگ ہو رہی ہے, میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں, یہ بڑے لوگوں کی جنگ ہے یا ایکٹیوسٹ کی جنگ ہے. عوام کے جو مسئلے ہیں, عوام اپنے مسئلوں میں الجھے ہوئے ہیں, لہٰذا عوام ان کے لیے باہر آنے کو تیار نہیں ہے. نہ اس کے لیے ایک کے لیے آئیں گے نہ دوسرے کے لیے آئیں گے. ٹھیک ہے, یہ ہے کہ اس وقت جو گفتگو کا جو ٹیمپریچر ہے اس کو لوور کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں جو ہے نا حکومت کی بھی ذمہ داری ہے, وزراء کی بھی ذمہ داری ہے, کیونکہ یہ بیانیہ ایفیکٹ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, حکومت سوچ رہی ہے زبان بندی کا خبر کچھ وزراء کی بھی ایسا ہے. لفظ بیانیہ اور ریاست دونوں چینج ہونے چاہیے. حکومت کا لفظ آنا چاہیے. حکومت کی زبان بندی ایک طرح سے ہو سکتی ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, اس کا نام ہے پاکستان مسلم لیگ نون, اس کے آئینی صدر ہیں, ان کا نام ہے محترم شہباز شریف صاحب. وہ ایک پریس سٹیٹمنٹ نکالیں جو ایک قاعدہ میں اسے ایگری نہیں کرتا, یا صادق جو ہمارے پارٹی کا اہم رکن صاحب کا اسپیکر ہے, ان کے بیان دیے میں اسے ایگری نہیں کرتا. اور میں دونوں طرف پروگرام کے حوالے سے ناظرین فیڈ بیک دیجیے گا اگلے پروگرام تک کے لیے. اللہ نے کے پان.